अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू द शो इमिग्रेशन विद तारिक। शो का फॉर्मेट आपको पता होगा। आई होप आपका इमिग्रेशन का कोई भी मसला है आप शो में कॉल कर सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूंगा कि आपको ऐसी इन्फॉर्मेशन दूं जो आपके लिए फ़ायदेमंद साबित हो सके। कॉल्स लेने से पहले अ कपल ऑफ अनाउंसमेंट्स। पहली बात मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि जब आप कॉल पे आते हैं तो टीवी पे अपनी आवाज़ ना सुने। आप पहले कॉल पे अपनी बात पूछ लें और टीवी पे मेरा जवाब सुन लें। एंड थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। जो लोग सोशल मीडिया पे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं इमिग्रेशन विद तारिक को, प्लीज़ कीप डूइंग दैट। थैंक यू सो मच फॉर योर लव एंड सपोर्ट। अब अपने पहले कॉलर की तरफ चलते हैं। अस्सलाम वालेकुम। हेलो। अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम भाई। तारक साहब, कैसे हैं आप? ठीक ठाक हैं? अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल खैरियत से। थैंक यू सो मच फॉर आस्किंग यार। मेरा नाम वसीम है और इटली से मेरा तल्लक है। मुझे ये 2-3 क्वेश्चन पूछने हैं। जी वसीम। मेरे पास इटालियन नेशनैलिटी है और मेरे पीछे हैं वो भी इटालियन नेशनल है जी। लेकिन मेरी वाइफ के पास जो है ना वो तरह की जो है ना इंडेफिनिट लीव टू रिमेन है वहाँ की, और उनको 2 साल बाद जो है ना वो पासपोर्ट मिलेगा जी और अब मैं यूके शिफ्ट होना चाह रहा हूँ जी एज सुन एज पॉसिबल। जी। मुझे पहला क्वेश्चन मेरा ये बताइएगा कि ये कब तक मैं आ सकता हूँ? ये ब्रेग्जिट हो रहा है दिसंबर में, क्या मैं दिसंबर के बाद आ सकता हूँ? कब तक ये इसकी डेडलाइन है? अच्छा। और दूसरा ये कि चूंकि मैं और मेरे बच्चों का तो कोई मसला नहीं है क्योंकि उनके पास हमारे पास पासपोर्ट है, मेरी वाइफ के पास जो है ना इंडेफिनिट वहाँ गए था, तो मुझे उसे साथ लाने के लिए इटली से वीजा अप्लाई करना पड़ेगा या क्या करना पड़ेगा? क्या वो मेरे साथ, हम लोगों के साथ आसानी से आ जाए? प्रॉब्लम इतनी होगी, यानी कि हमको सेटल यहाँ होने के लिए क्या करना पड़ेगा और कब तक करना पड़ेगा? ये प्लीज मुझे थोड़ा सा डिटेल में बता दें। ऑलराइट, थैंक यू सो मच आपकी कॉल का। देखें इस वक्त सिचुएशन ये है कि उन्होंने ये बोला है कि वो लोग जो इस मुल्क में आ चुके हैं 31 दिसंबर से पहले, सो बेसिकली अगर आप एक नेशनल हैं तो मस्ट है कि आप इस मुल्क में आ जाएं। मैं आपकी अभी बात कर रहा हूँ, फैमिली पे बाद में आते हैं, कि मस्ट है कि आप इस मुल्क में आ जाएं 31 दिसंबर से पहले और आप एक्सरसाइज करने शुरू हो जाएं अपने ट्रीटी राइट्स। एक दफ़ा 31 दिसंबर से पहले आप इस मुल्क में आके अपने ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू कर देते हैं। अब इससे पहले मैं आगे जाऊं, ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करने का मतलब है कि या आप एम्प्लॉयड हो जाएं या सेल्फ एम्प्लॉयड हो जाएं, या आप बोलें कि जी मेरे पास अपना इतना पैसा है, मुझे यहाँ नौकरी करने की ज़रूरत नहीं है, जिसको हम सेल्फ सफिशेंट बोलते हैं, लेकिन उसके लिए फिर शर्त ये है कि आपके पास फुली कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेट मेडिकल इंश्योरेंस हो। या आप बोलते हैं कि जी मैं फुल टाइम स्टूडेंट हूँ, तो फिर भी आपको फुली कॉम्प्रिहेंसिव प्राइवेट इंश्योरेंस चाहिए होती है। तो कहने का मतलब है कि 31 दिसंबर से पहले आके आप यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएं। अगर आप 31 दिसंबर से पहले यहाँ आके ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू हो जाते हैं तो आपको ऑप्शन दी जाती है कि या तो 31 दिसंबर से पहले अपना प्री सेटल स्टेटस अप्लाई कर लें, जो EU सेटलमेंट स्कीम की एप्लीकेशन है ऑनलाइन, या वो आपको मौका दे रहे हैं टिल जून 2021, 6 महीने का ट्रांजिशनल अरेंजमेंट दे रहे हैं जिसके अंदर आप ये वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं। यानी कि कहने का मतलब कि जो पहली इंपॉर्टेंट चीज़ आपके लिए है वो ये है कि 31 दिसंबर से पहले आप इस मुल्क में आके ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू कर दें। बिकॉज अगर आप 31 दिसंबर से पहले इस मुल्क में नहीं आते और आप कोशिश करते मैं जनवरी में आता हूँ, तो कहेंगे सॉरी, जो ऑलरेडी इस मुल्क में हैं और ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, हम उनके लिए ये सारी चीज़ें रखी हैं, अब आप फॉरेन नेशनल के तौर पे आते हैं, फिर वो जो बाकी कैटेगरीज हैं जो बाकियों पे अप्लाई होती हैं उस तरीके से आप आएंगे। तो इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि आप यहाँ आके एक्सरसाइज करना शुरू हो जाएं अपने ट्रीटी राइट्स बिफोर 31 ऑफ दिसंबर। फिर आपकी मर्ज़ी है कि अपनी एप्लीकेशन 31 दिसंबर से पहले डालें या जून 2021 से पहले डालें। लेकिन ज़ाहिर बात है कि जो लोग यहाँ आ रहे हैं उनको यही बोला जाता है कि कॉमन सेंस की बात है कि अगर आप यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करें तो अपनी एप्लीकेशन भी इमीडिएटली डाल दें, उसको डिले करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अलबत्ता गवर्नमेंट ने ये ज़रूर बोला है कि अगर आप आके यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज कर रहे हैं, जो भी आपकी रिलेशनशिप एग्जिस्ट करती है प्रायर टू 31 ऑफ दिसंबर 2020, जून 2021 तक वो लोग अप्लाई कर सकते हैं टू जॉइन यू। इन अदर वर्ड्स, जो आपके बच्चे हैं और आपकी वाइफ हैं, अगर अभी किसी वजह से आपके साथ नहीं आ सकते, बच्चे स्कूल में या वाइफ की कोई और इशू हैं, तो कम से कम आप आके यहाँ ट्रीटी राइट एक्सरसाइज करना शुरू कर सकते हैं। 31 दिसंबर के बाद भी आप अपनी
بچوں اور وائف کو اینی ٹائم ایز لانگ ایز جون 2021 سے پہلے آپ ان کو اپنے ساتھ جوائن کروا سکتے ہیں، بیکاز آپ نے 31 دسمبر سے پہلے ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنے شروع کر دیے تھے، اینڈ آپ کی جو ریلیشن شپ ہے اپنی وائف اور بچوں سے وہ ایگزسٹ کرتی تھی بیفور 31 دسمبر۔ اب جہاں تک بات آتی ہے کہ اگر آپ چاہتے ہیں اپنے بچوں، دیکھیں بچے تو آپ نے، جہاں تک مجھے یاد ہے آپ نے کہا تھا یورپین ہے، وہ تو آپ کے ساتھ آ جائیں گے، لیکن اگر آپ کی وائف کے پاس ریزیڈنٹ کارڈ ہے آپ کی ای اے ہوم کاؤنٹی کا تو، اور آپ اپنا میرج سرٹیفکیٹ ساتھ رکھیں تو زیادہ تر جب آپ پورٹ پہ آتے ہیں اسپیشلی سی پورٹ پہ یا گاڑی کے تھرو تو وہ آپ کو انٹری کرنے دیتے ہیں۔ تو آپ جب انٹری کر کے ادھر آتے ہیں، بے شک آپ کی وائف یا انٹری کلیئرنس پہ ہوں گی، وہ یہاں سے بھی ایو سیٹلمنٹ اسکیم کے اوپر اپلائی کر سکتی ہیں۔ جہاز پہ اگر آپ آتے ہیں یورپین ریزیڈنٹ کارڈ کے اوپر وائف کے ساتھ، تو اس میں اکثر مجھے لوگوں نے کہا ہے کہ پرابلم ہوتی ہے، کیونکہ جو ایئرپورٹ سٹاف ہے وہ اتنا اکوموڈیٹنگ نہیں ہے، لیکن جو پورٹ انٹری سٹاف ہے جب آپ بائی پورٹ آتے ہیں تو وہ بڑے اکوموڈیٹنگ ہے، بیکاز ٹیکنیکلی اس ملک کا ای یو کی ریگولیشن بھی ہے کہ اگر آپ پورٹ آف انٹری کے اوپر پرمیشن مانگتے ہیں آنے کی اپنے اسپاؤس کے لیے، یو آر ای اے نیشنل، آپ بولتے ہیں میری انٹینشن ہے کہ میں یو کے جا کے ایکسرسائز کروں گا ٹریٹی رائٹ، تو ٹیکنیکلی ہوم آفس کو آپ کو انٹری کلیئرنس آپ کے اسپاؤس کو دینی ہی دینی ہے۔ لیکن ایئرپورٹ پہ کیونکہ آپ ادھر ہی کنٹری میں ان کے ہوتے ہیں، دوسری کنٹری پہ تو تھوڑا پرابلم کرتے ہیں، بٹ پورٹ پہ اتنا نہیں کرتے۔ تو دیٹ از اپ ٹو یو کہ آپ ان کو وزٹ کے اوپر ساتھ گاڑی میں بٹھا کے لے آئیں یا آپ پراپر اپلیکیشن ڈالیں، لیکن پورٹ پہ ریکوائرمنٹ کیا ہے وہ میں نے آپ کو بتا دی کہ اگر آپ کہتے ہیں میں ٹریٹی رائٹ ایکسرسائز کرنا چاہتا ہوں ادھر اینڈ آئی ایم ای اے نیشنل، تو آپ کے اسپاؤس کو ان کو لازمی ہے، ان کی پالیسی ہے کہ وہ ان کو پھر 3 مہینے کی انٹری دیتے ہیں کہ وہ پھر آپ کے ساتھ آ کے یہاں اپلیکیشن ڈال لیں۔ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ۔ اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی میں نے آپ سے ایک سوال پوچھنا تھا کہ میرا اسپاؤس ویزا ایکسٹینشن ڈیو ہے ٹو 2021 فروری میں، جی تو میں اپنی وائف کے ڈپینڈنٹ تھا، ٹھیک ہے، مجھے 80,000 شو کرنا تھا، پر میں وائف ہوگی بیمار، ان کو بھی ملا ہے 6 نوٹ فار 3 months۔ میں نے آپ سے سوال پوچھنا ہے کہ قانون مجھے پتا ہے کہ آپ نے ان سے بیماری سے پیچھے کے 6 month کی پے سلپ اور سال لگا سکتے ہو، اور مجھے سوال آپ سے یہ پوچھنا کہ اگر فرض کریں میں لگاتا ہوں مئی سے نومبر تک، ٹھیک ہے، تو مجھے جو وہ سال لگانی پڑے نہیں، یا یہ سوال آپ سے میں نے سوری آپ کی بیچ میں آواز کٹ گئی، آپ نے کیا بولا ہے بیچ میں؟ میں نے آپ سے میری ٹھیک ہے، میں وہ سب سمجھ گیا ہوں، اینڈ والی بات رپیٹ کر دیں پلیز۔ فروری میں، ٹھیک ہے، تو وہ بیمار ہو گئی ہیں، ٹھیک ہے، 6 نوٹ فار 3 months۔ آپ کو آواز آپ کی آواز بالکل بیچ میں کٹ رہی ہے، ایم ویری سوری، مجھے لاسٹ پوائنٹ آپ کا، میں ساری بات سمجھ گیا کہ آپ کی وائف سکھ ہیں، بیچ میں ان کو سیچری سکھ پہ اب ملنی شروع ہوگی، لیکن اینڈ میں آپ کا سوال کیا ہے وہ مجھے ہمیشہ آپ کی آواز کٹ ہو رہی ہے، اس کے لیے میرا سوال آپ سے یہ تھا کہ میری وائف کی میرا وائف نہیں ہے، میرا ایکسٹینشن ڈیو ہے فروری میں، جی تو میں ایکسٹینشن ڈیو ہے فروری میں، تو میری وائف کام کر رہی تھی نا ایز اے، تو وہ ان کے ظاہر پتہ میں نے وہ 6 پے سلپ چاہیے تھے، تو وہ اب مجھے 3 months 6 نوٹ ہے نومبر ٹو جنوری کہ میں ایکسٹینشن ڈیو ہے فروری میں، تو میری کون سی پے سلپ سال لگانی ہے؟ اوکے، میں اب آپ کی بات سمجھ گیا، سوری مجھے بالکل، میرے خیال سے آپ ساتھ ساتھ کوشش کر رہے تھے اپنی آواز سننے کی، تو بس مے بی میرے سے غلطی ہوئی، آپ سے ہوئی، اینی وے میں سمجھ گیا ہوں۔ دیکھیں جب آپ اسپاؤس ویزا کے وقت اپلائی کرتے تو ظاہری بات ہے ہوم آفس کی اگر کووڈ کو ہٹا کے پالیسی دیکھیں تو وہ کہتے ہیں کہ پوائنٹ آف اپلیکیشن سے آپ نے 6 مہینے پیچھے جانا ہے اور آپ نے اپنی انکم بتانی ہے ہمیں کہ آپ 18,600 میٹ کر رہے ہیں یا نہیں، اور اگر آپ کرنٹ امپلائر کے ساتھ لیس دین 6 منتھ ہیں یا آپ کی آورلی ریٹ پہ انکم ہے تو آپ کو پورے سال کا ہمیں بتانا ہے، اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس سال کے اندر آپ 18,600 میٹ کرتے ہیں۔ جہاں کووڈ کی وجہ سے یا سک پہ آپ لے رہے ہیں کووڈ کی وجہ سے، اس کی وجہ سے آپ کی امپیکٹ ہوا ہے انکم پہ، تو وہ اس پیریڈ کو ہٹا کے اس سے پچھلا والا 6 مہینے کا یا 12 مہینے کا پیریڈ دیکھتے ہیں۔ تو جب ان کا کووڈ کی وجہ سے یا کسی اور وجہ سے سیچری سک پے شروع ہوئی ہے، اس پیریڈ کو اگنور کر کے آپ اس سے پہلے والا 6 مہینے کا یا 12 مہینے کا پیریڈ کاؤنٹ کر سکتے ہیں، ڈپینڈنگ آن آپ کون سی والی کیٹیگری میں آتے ہیں، اے میں یا بی میں، اور آپ وہ شو کر سکتے ہیں۔ ہاں ایک اور بات میں پالیسی کی بتا دوں کہ اگر آپ فرلو کے اوپر ہیں تو ہوم آفس نے کہا ہے کہ فرلو کی آل دو انکم 80% ہے، لیکن ہم کنسیڈر کریں گے 100% فار دی کیلکولیشن آف اپینڈکس ایف ایم۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے
کہ کافی زیادہ ریلیکسیشن گورنمنٹ نے دی ہے پی اے وائی والے لوگوں کے لیے جو اپلائی کر رہے ہیں اسپاؤس ایکسٹینشن کے لیے. تو اگین میں ریپیٹ کرتا ہوں کہ اگر ان کو کوئی سیچری سک پے مل رہی ہے کووڈ کی وجہ سے یا ویسے وہ بیمار ہیں تو اس پیریڈ کو اگنور کر کے آپ اس سے پہلے یا 6 مہینے کا پیریڈ یا 12 مہینے کا پیریڈ اٹھا لیں, ڈپینڈنگ آن کہ ان کی فکسڈ انکم تھی تو 6 مہینے کا, اگر ان کی ویریبل انکم تھی آولی ریٹ جس کو ہم کہتے ہیں تو پھر پورے 12 مہینے کا وہ اٹھا لیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, نا وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. میرے دوست پوچھنا ہے. جی ہلو جی جی میں سن رہا ہوں آپ کی بات. ہاں میں ہوں اور میں 2016 مارچ میں آیا ہوں یو, لیکن میں نے جو پری اسٹیٹس ہے وہ میں نے 2019 اپلائی کیا تھا مئی میں, تو ہوم آفس والوں نے مجھے 2024 دیا ہے. تو میرے 5 سال جب سے میں نے اپلائی کیے 2019 سے یہ گنتی میں آئیں گے 2016 سے. ایک ہی دوسری بات یہ ہے کہ میں تو یہاں پہ کام کر رہا ہوں 4 سال سے زیادہ ہوئے, تو میں اپنی والدہ کو اور سسٹر کو بلانا چاہتا ہوں, تو دسمبر سے پہلے یا جون تک میں ان کے لیے اپلائی کر سکتا ہوں سر. اور آپ یہ نیشنل ہیں سر؟ اوکے, میں ازیوم کرتا ہوں, ظاہری بات ہے آپ یہ نیشنل ہوں گے, مطلب ناٹ یور اسپاؤس, میں اس ازمپشن سے چلتا ہوں. دیکھیں جب آپ اپلائی کرتے ہیں ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے لیے تو ہوم آفس خود دیکھتا ہے پی اے وائی ریکارڈ چیک کر کے, یا آپ سے پوچھتا ہے کہ اپنا پی اے وائی ریکارڈ دکھائیں کہ آپ 5 سال سے اس ملک میں کام کر رہے ہیں یا نہیں. اگر ایٹ دا پوائنٹ آف جب آپ اپنا ای یو اسکیم کے اندر اپلائی کرتے ہیں, اگر ان کو پتہ چل جاتا ہے آپ 5 سال سے کام کر رہے ہیں, وہ بڑا آسان ہے پی اے وائی ریکارڈ چیک کرنا, یا آپ خود پرووائڈ کر کے دیتے ہیں, تو وہ آپ کو ڈائریکٹلی انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین دے رہے ہیں. اگر آپ کا 5 سال کا ریکارڈ نہیں ہے کام کرنے کا تو وہ پھر آپ کو 5 سال کا ویزا دے رہے ہیں فرام دا پوائنٹ آف جب آپ نے اپلائی کیا ہے. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں آپ کو 5 سال ویٹ کرنے کی ضرورت ہے. میں کچھ لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے 3 سال ان کا ریکارڈ ہے کام کرنے کا, یعنی کہ آلدو ان کو ویزا 5 سال کا ملا ہے, لیکن 1-2 سال اور کام کرنے کے بعد ان کے پاس ایک بلاک آ جائے گا کنٹینیوسلی 5 سال کام کرنے کا. تو وہ لوگ پھر بڑے آرام سے اپلائی کر سکتے ہیں سیٹلمنٹ جب ان کو 5 سال پورے ہو جاتے ہیں. تو کہنے کا مطلب ہے کہ اٹ از ناٹ اباؤٹ کہ آپ اس ملک میں 5 سال سے رہ رہے ہیں, آف کورس وہ بھی ہے, اٹ از آل اباؤٹ کہ آپ 5 سال سے لگاتار کام کر رہے ہیں اور اس کا ایویڈنس آپ دے سکتے ہیں. کچھ لوگ اس ملک میں 7 سال سے ہیں جو ای یو ہیں, لیکن ان کا کام بیچ میں نہیں تھا تو وہ پھر وہ پروف نہیں کر سکتے. تو کہنے کا مطلب ہے یہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ 5 سال سے اب لگاتار کام کر, یہ نہیں کر ہو سکتا کہ 2 سال 1 سال کچھ بھی نہیں کیا پھر 3 سال کے جی 5 سال ہو گئے, نہیں, کنٹینیوسلی 5 سال. تو مجھے نہیں پتا کہ پہلے آپ کا ریکارڈ کتنا ہے, اگر پہلے والا پیریڈ آپ چیک کر لیں آپ کا کتنے سالوں کا ہے جس میں آپ نے لگاتار کام کیا ہے, اس کے اندر اپنے باقی پیریڈ جو آگے کے ہیں وہ ایڈ کر لیں, تو جب 5 سال پورے ہو جائیں آپ سیٹلمنٹ اپلائی کر سکتے ہیں. یہ کوئی ریکوائرمنٹ نہیں ہے کہ جب تک ویزا میرا ختم نہیں ہوتا میں اپلائی نہیں کر سکتا, بس آپ دیکھ لیں کہ 5 سال کب پورے ہوتے ہیں. اب آ جاتے ہیں جو آپ نے اپلائی کرنا ہے اپنی والدہ اور سسٹر کے لیے. سسٹر از اے ٹوٹلی ڈفرینٹ میٹر, اس کو سائڈ پہ رکھتے ہیں, پہلے والدہ کی بات کرتے ہیں. جہاں تک والدہ کی بات ہے یا آپ اپنے والدین کو بلانا چاہتے ہیں جو ای یو سیٹلمنٹ اسکیم کے انڈر ادھر ہیں یا آپ یورپین نیشنلز ہیں ادھر, تو اس میں اچھی بات ہے کہ جو اپینڈکس ای یو آیا ہے ہوم آفس کا, اس میں انہوں نے یہ بولا کہ ہم ازیوم کریں گے کہ پیرنٹس آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں, اور ان کی پالیسی بھی کہتی ہے کہ ہم ازیوم کریں گے کہ آپ کے پیرنٹس آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں, ہمیں کوئی آپ کو پیرنٹس کے لیے ڈپینڈنسی کے اوپر ڈاکومنٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. لیکن اگر آپ ویسے قانون کو دیکھیں تو آپ نے یہ پروف کرنا ہے کہ آپ کے پیرنٹس یا پیرنٹ جس کو آپ بلانا چاہتے ہیں وہ آپ کے ڈپینڈنٹ ہیں, تو اس میں پھر کانسیپٹ یہ ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو ریگولر پیسے بھجوائے ہوں اور اس چیز کو وہ دیکھتے ہیں. میرے پاس کچھ ایسے بھی لوگ آتے ہیں کہ جی طارق بھائی ہم نے پیسے نہیں بھجوائے کیونکہ ہم دوسرے طریقے سے دیتے تھے, تو کیا ہم پھر بھی اپلائی کر سکتے؟ دی آنسر از یس, بیکاز آپ ان کو ان کی پالیسی کو ان کے آگے رکھ سکتے ہیں کہ جی آپ نے تو کہا تھا کہ ازیومڈ ہے ڈپینڈنسی, تو جی میں تو یہ بول رہا ہوں کہ میں اپنی ماں کو پیسے بھیجتا ہوں لیکن میرے پاس ریکارڈ نہیں. پھر وہ دیتے ہی نہیں دیتے, پھر آگے جا کے آپ کو اپیل کرنی پڑتی ہے, اٹس اے سیپریٹ میٹر. لیکن کہنے کا مطلب ہے کہ آپ نے ڈپینڈنسی شو کرنی ہے والدین کی, دیٹ از امپورٹنٹ. اب آ جاتے ہیں ہم ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کے اوپر. اس کو میں تھوڑا سا ڈیٹیل میں سمجھانا چاہتا ہوں کیونکہ اس کے اوپر میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی کی ہے, بیکاز آئی ایم شاکڈ کہ کتنے لوگ غلط فہمی میں آ جاتے ہیں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلیکیشن کے, جس میں بہن, بھائی, کزن, نیفیو, نیسز وغیرہ ہوتے ہیں.
تو مجھے بھی کان میں بولا گیا کہ طارق بھائی پلیز اس کو نہ شروع ہو جائے گا بیکاز ابھی ہمارا بریک کا ٹائم ہے. تو بریک سے واپس آ کے سب سے پہلے میں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا تھوڑا آپ کو بتاؤں گا اور اس کے بعد I'll take some more calls. So ان شاء اللہ تعالیٰ اب ہم بریک پہ جانے لگیں. جانے سے پہلے تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ اس شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں, چینل کو دیتے ہیں ہمارے. پلیز کیپ ڈوئنگ دیٹ. اب ہم لوگ بریک پہ جائیں گے ان شاء اللہ تعالیٰ. ویل سی یو آفٹر دا بریک, جس میں پہلے ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی بات کروں گا اینڈ دین ویل ٹیک سم مور کالز. تھینک یو. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. بریک پہ جانے سے پہلے میں نے, کیونکہ تھوڑی لمبی بات کرنی تھی, میں نے کہا پہلے ہم بریک پہ چلے جاتے ہیں. ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر جو نمبر 1 پرابلم میں لوگوں کو دیکھتا ہوں, ان کو یہ سمجھ ہی نہیں ہے کہ ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی اپلیکیشن ڈلتی کس طریقے سے ہے. اور میں کافی شاکڈ ہوتا ہوں کیونکہ لوگ آتے ہیں, ریفیوزل دکھاتے ہیں, اور جب میں کوئی چیزیں پوچھتا ہوں تو ان کو بالکل اس چیز کا نہیں پتہ ہوتا. تو دیکھیں, پہلی بات یہ ہے کہ اگر آپ نیشنل ہیں, ہم بات کریں ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کی, پیرنٹس کی بات نہیں کر رہے, کلوز فیملی کی بات نہیں کر رہے, ایکسٹینڈڈ بھائی بہن, اگر آپ کی وائف بھی ہیں یورپین تو آپ اپنے بھائی بہن کو اگر اسپانسر کرنا چاہتے ہیں, ان کی بات ہو رہی ہے. تو آپ نے پہلے وہ ڈیٹ اٹھانی ہے جس ڈیٹ کو آپ, فار ایگزامپل آپ کی بات کروں, آپ نیشنل ہیں کہ آپ یو کے کب آئے تھے. تو اگر فار ایگزامپل ہم ایگزمپشن لے رہے ہیں, آپ کہتے ہیں میں 2016 میں یو کے آیا تھا, تو 2016 سے پہلے مسٹ ہے کہ آپ اپنی بہن کو اسپانسر کر رہے ہوں, بیکاز قانون یہ کہتا ہے کہ یو کے آنے سے پہلے بھی وہ یا ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہوں یا آپ ان کو اسپانسر کر رہے ہوں. ممبر آف ہاؤس ہولڈ تو وہ آپ کی بن نہیں سکتی بیکاز وہ پاکستان میں فار ایگزامپل رہتی ہیں, اور آپ سے میں ایگزامپل دیتا ہوں, آپ اسپین میں رہتے ہیں 2016 سے پہلے, تو ظاہری بات ہے اگر وہ اسپین میں آپ کے گھر رہ رہی ہوتی ہیں تو پھر ممبر آف ہاؤس ہولڈ ہیں. پاکستان میں وہ ممبر آف ہاؤس ہولڈ نہیں کھلا سکتی بیکاز وہ ایک الگ گھر ہے, کیونکہ آپ ریزیڈینشیل ہوم آپ کا اسپین میں ہے. تو بیسکلی فائنینشیل ڈپینڈنسی دکھانی ہے کہ آپ ان کو پیسے بھجوا رہے تھے اینڈ شی واز یور فائنینشیل ڈپینڈنٹ. یہ میں بات کروں آپ کی بہن کی. پھر یو کے آنے کے بعد بھی آپ ان کو لگاتار پیسے بھجوا رہے ہیں, بیکاز کورٹ آف اپیل میں کچھ عرصہ پہلے بھی ایک کیس ہوا جس میں جج نے بولا کہ ایک دفعہ یہ اسٹیبلش ہو جائے کہ فائنینشیل ڈپینڈنسی ہے, کریٹ ہو گئی ہے, دین اٹ ہیز ٹو بی کنٹینیوس. بریک نہیں آنا چاہیے اس کے اندر کہ نہیں جی بیچ میں کچھ عرصہ میں نے نہیں بھیجا بیکاز وہ نوکری کر رہی تھی, بعد میں دوبارہ شی بیکیم مائی ڈپینڈنٹ. تو اٹ ہیز ٹو بی دین کنٹینیوس. لیکن جو زیادہ تر لوگ مار کھاتے ہیں کرنٹلی تو آ کے بتا دیتے ہیں کہ جی ہاں جی بالکل یہ میں ان کو پیسے بھجوا رہا ہوں, لیکن یو کے آنے سے پہلے پروف نہیں دے سکتے کہ وہ پیسے بھجوا رہے ہیں. تو اٹس اے 2 tier تھنگ. تو ضرور اس کے اوپر میں نے ایک سوشل میڈیا پہ ویڈیو بھی کی ہے, پلیز اس کو دیکھیے گا. تو یہ ایشو آئے گا بہن کے اوپر, انلیس آپ کہتے ہیں کہ ہاں بھی میں نے ان کو پیسے یو کے آنے سے پہلے بھی بھجوا رہا تھا اور لگاتار اب بھجوا رہا ہوں, تو پھر بالکل آپ اپنی بہن کو اسپانسر کر سکتے ہیں. کچھ لوگ ہوتے ہیں میرے پاس آتے ہیں کہ دیکھیں جی ہمیں تو انہوں نے ایشو ریز ہی نہیں کیا ڈپینڈنسی کا, صرف ریز کیا ہے ریلیشن شپ کا, جو کہ اکثر میں ریفیوزل میں دیکھتا ہوں. پھر آپ کی قسمت ہے کہ اگر آپ اپیل کر کے ہوم آفس کو ریلیشن شپ پہ چیلنج کرتے ہیں, وہ ڈپینڈنسی کا ایشو نہ ریز کرے. لیکن اگر کورٹ میں ریز ہوا, آبویسلی آپ کو اس سے پہلے اپنے سارے پیپر پراپر طریقے سے تیار کرنے چاہیے. سو کہنے کا میرا مطلب ہے کسی کمپٹنٹ پرسن کے پاس جائیں جو پھر آپ سے سوال جو آپ پوچھ کے آپ کو بتا دے. لیکن ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کا یہ میرا بتانا کیوں میں ضروری سمجھا, بیکاز لوگ اس میں مس جج ہو رہے ہیں. اور ہوم آفس کی جو پالیسی ہے وہ تھوڑی ویگ ہے, لیکن اس میں انہوں نے لکھا یہ ہے کہ کلوز فیملی ممبر اگر ریلیشن شپ کریٹ ہو چکی ہے دسمبر سے پہلے 31 سے, اور آپ یہاں رہ رہی ہیں, مسٹ بی لیونگ ہیئر ایز اے اسپانسر, تو آپ ان کو جون تک بلا سکتے ہیں جو 2021. تو اس میں کلوز فیملی ممبر پیرنٹس بھی آتے ہیں, لیکن بہن بھائی ایکسٹینڈڈ میں آتے ہیں. تو وہ تھوڑا ان کا گرے ایریا ہے ادھر ہوم آفس کا. تو بہتر ہے اگر کوئی ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر اپلائی کرنا چاہتا ہے تو بہتر ہے 31 دسمبر سے پہلے کر لیں. اٹ ول بی نائس ٹو فائنڈ آؤٹ کہ ہوم آفس 31 دسمبر کے بعد ایکسٹینڈڈ فیملی ممبر کو اپلائی کرنے دیتا ہے اگر آپ ریلیشن شپ پروو کر دیں, جو کہ میری نظر میں ان کو کرنا چاہیے. لیکن جب ان کی پالیسی پڑھی تو انہوں نے کہا جی کلوز ریلیشن شپ, بٹ دل ویل سی کہ 31 دسمبر کے بعد کیا ہوتا ہے. بٹ تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. ہیلو ہیلو السلام علیکم. وعلیکم السلام طارق بھائی. ایکچولی میرے کو آپ سے 1-2 کوشچن پوچھنے تھے. میں مئی 2019 میں ٹیئر 2 جنرل ویزا پہ ہائی اسکلڈ پہ یہاں پہ آیا تھا, اور اکتوبر دس ایئر ڈیو ٹو دا پینڈیمک میرے کو جاب ختم ہو گئی.
اب کیا ہے میرے کو اکتوبر میں جاب کرتے ہوئے تو انہوں نے میرے کو بولا کہ آپ کے پاس 2 منتھ ہیں اسپانسرڈ فائنڈ آؤٹ کرنے کے لیے ان یو کے، لیکن نومبر میں ہمارا یہ لاک ڈاؤن ہو گیا تو میرا 1 مہینہ اس میں لاک ڈاؤن میں اب ہو رہا ہے کیونکہ کچھ بھی کھانا نہیں آ رہا یا پھر آپ اپلائی نہیں کر سک رہے. تو میں اس چیز کو اپنا کچھ ہوم آفس ڈال سکتا ہوں، میرے کو 1 مہینے کا ایکسٹینشن دیا جائے. سیکنڈ یہ پوائنٹ بیس سسٹم آ رہا ہے، کیا میں نیو پوائنٹ سسٹم کے اندر فال کر سکتا ہوں جو جنوری سے اپلیکیبل ہو رہا ہے. اور تھرڈ یہ کہ جیسے میں انڈیا سے ہوں لیکن وہاں پہ کیسز بہت ہائی ہو رہے ہیں، تو کیا میں ایک اپلیکیشن ڈالتا ہوں کہ میرے کو، میں ابھی کیونکہ دلی میں لاک ڈاؤن ہونے والا ہے اس کی وجہ سے، میرے پاس چھوٹے کڈس ہیں میرے، تو میں بولتا ہوں کہ کیا میرے کو تھوڑا بہت ایکسٹینشن دیجیے کیونکہ میں ابھی سیف نہیں سمجھتا ریٹرن کر ٹو دا پینڈیمک. تو یہ کہیں اور اگر ایسا ہوتا ہے تو کہیں یہ میری اوور اسٹے تو کاؤنٹ ہو جائے گا آئی ایل آر کے لیے. میرے بس یہ 3 کوشچن آپ میرے کو صرف جواب دے دیجیے، میں اپنا فون کٹ کر دیتا ہوں اس پہ ٹی وی پہ. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا، اینڈ ایم ویری سوری بیکاز بہت سارے لوگ آپ جیسی سچویشن میں جو پوائنٹ بیس سسٹم کے اندر اسپیشلی اسپانسرشپ کے اوپر، اور اسپانسرز کا لائسنس یا ریووک تو نہیں ہوا بٹ موسٹلی کرونا وائرس کی وجہ سے اسپانسرز کو کافی ایڈورس افیکٹ ہوا ہے بزنس کے اندر، وچ ہیز لیڈ ٹو دیم آپ لوگوں کو بولنے کے لیے کہ سوری ہم آپ کو جاب نہیں دے سکتے. اینڈ آئی تھنک یہ ہوم آفس کی تھوڑی زیادتی ہے. جتنے بھی آپ لوگ ہیں آپ کو سوشل میڈیا کے تھرو اکٹھے ہونا چاہیے جو ٹیئر 2 کے اوپر ہیں اور ان کی جاب افیکٹ ہوئی ہے، اپنی کسی غلطی سے نہیں، بٹ یہ جو کلائمیٹ ہے آج کل ماحول ہے کہ آپ کو انہوں نے فارغ کر دیا. اور ٹو بی آنیسٹ ود یو بڑا مشکل ہوگا آپ لوگوں کے لیے نئی امپلائمنٹ بھی ڈھونڈنا، بیکاز یہاں تو اس وقت حالات اتنے خراب ہیں امپلائمنٹ کے کہ جو برٹش نیشنلز ہیں ان کو بھی امپلائمنٹ نہیں مل رہی، بیکاز کمپنیز یہ کہہ رہی ہیں کہ بھائی ہمارا دفتر تو کام ہو نہیں رہا فل فلیج ہم لوگوں کا، ہم لوگ گھروں سے آلریڈی لوگوں سے کام کروا رہے ہیں، تو ہم کہاں نئی نوکریاں دیں گے لوگوں کو. سو آئی تھنک میں جینوئنلی بولتا ہوں کہ جو لوگ افیکٹڈ ہوئے ہیں اسپیشلی جو ٹیئر 2 پوائنٹ بیس سسٹم کے اوپر ہیں، آپ لوگوں کو سوشل میڈیا پہ اکٹھا ہونا چاہیے اور ایک آواز ہو کے کوئی پٹیشن دائر کرنی چاہیے، یا سوشل میڈیا پہ بڑا ویزبلی آپ لوگوں کو بولنا چاہیے ہوم آفس کو کہ بھائی ہم لوگوں کی مدد کی جائے. بیکاز آج کل کے زمانے میں جینوئنلی 60 days از ناٹ انف، بیکاز 60 day کا مطلب یہ ہے کہ آپ کو آپ کے اسپانسر نے منع کر دیا اینڈ یو ہیو ٹو گو آؤٹ ان دا مارکیٹ اینڈ فائنڈ اے نیو اسپانسر. جبکہ ایسی مارکیٹ سچویشن میں جہاں کوئی اس وقت جاب ہی نہیں دے رہا، تو آئی تھنک بڑی زیادتی ہے. بیکاز آپ کا تو قصور نہیں کہ کرونا وائرس ہوا ہے، آپ تو پورے اپنی لائف کو اپ روٹ کر کے اپنی ہوم کنٹری سے اس بات پہ کوالیفائی ہو کے آئے ہیں کہ جی ہم ہائیلی اسکیلڈ، مجھے ٹیئر 2 کے اوپر ویزا ملا ہے. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ آپ سارے سوشل میڈیا پہ اکٹھے ہوں، کچھ ایم پیز کو ساتھ ملائیں، اینڈ یو مسٹ ریز تھوڑا سا شور شرابہ کریں تاکہ ہوم آفس آپ کی بات کو سنیں. اینڈ آئی تھنک دے شوڈ بی اے بیٹر سولوشن فار یور سیلوز رادر دین کہ آپ کو 60 day کا ویزا دیں. تو یہ تو میرا ایک پرسنل ایک مشورہ ہے، اوپینین نہیں، ایک میں بات بولوں گا جو دل سے ہے. اب آ جائیں آپ کے سوالوں کے جواب میں. پہلی بات ہے وہ جو نئے امینڈمنٹس آئی ہیں پی بی ایس کے اندر جو کہ بڑی فیوریبل ہیں ورک پرمٹ ہولڈرس کے لیے، وہ 1 December سے شروع ہو گئی ہیں. تو بالکل اگر آپ کسی ریکروٹر کے پاس جاتے ہیں یا آپ ٹیئر 2 اسپانسر رجسٹر سے ایسی کمپنیاں ڈھونڈیں جو آپ کی کیٹیگری میں آتی ہیں، مجھے نہیں پتا آپ کی جاب اسپیک کیا آتی ہے، اس کے اندر آتی ہیں، دین یو کین اسٹارٹ تھروئنگ یور سی ویز ایٹ دیم کہ جی دیکھیں یہ میں ہوں اور مجھے یہاں ویزا دیا جائے. تو ایک آپشن تو یہ آپ کے پاس کہ ان کمپنیوں کو آپ رجوع کریں اینڈ کسی ریکروٹر کے پاس جائیں. لیکن دیر از اے اسمال پاسبلٹی کہ انفارچونیٹلی جو آج کل مارکیٹ کی سچویشن ہے شاید آپ کو کوئی ریکروٹر جاب پہ نہ لگا سکے، بٹ آبویسلی دیٹ از این آپشن فار یو. ایک اور آپشن یہ ہے کہ ٹیئر 2 سے آپ سوئچ کر سکتے ہیں انوویٹر کے اوپر، کیونکہ ابھی آپ کے پاس 60 day کا ویزا ہے، آپ انوویٹر ویزے پہ جا سکتے ہیں یا اسٹوڈنٹ پہ جانے کی کوشش کر سکتے ہیں. میننگ کہ کافی یہ آپشنز ہیں آپ کے پاس، کیونکہ سرٹن ٹیئر 2 کیٹیگریز میں آپ فردر کسی اور ویزے پہ سوئچ بھی ہو سکتے ہیں. اور اسٹوڈنٹ میں نے اس لیے بولا کہ ظاہری بات ہے آج کل ہوم آفس کی اپنی پالیسی کہ اگر کسی وجہ سے آپ اپنی ہوم کنٹری نہیں جا سکتے نارمل ویزا اپلائی کرنے کے لیے جس میں آپ کو جانا پڑتا ہے، سوئچنگ الاؤڈ نہیں ہے، تو آپ یہاں سے بھی اپلائی کر سکتے ہیں. وہ آپ کرونا وائرس کی پالیسی ساتھ لگا کے ان سے ریکویسٹ کر سکتے ہیں. پھر آ جاتے ہیں کہ آگے میرے پاس کیا آپشنز ہیں. ظاہری بات ہے اگر آپ 60 days کے اندر آپ کو کچھ نہیں ملتا، سوئچنگ بھی آپ نہیں کر سکتے، تو جو 2 مین آبویس آپشن ہے، ظاہری بات ہے پلیز اوور اسٹے نہ ہو. ایک جو مین سب سے آبویس ہے وہ ہے کہ جو ابھی کرونا وائرس انہوں نے ٹیم بنائی ہے جو آپ سمجھ لیں ایشورنس ایکسیپشنل پالیسی ہے،
کہ جی اگر کسی وجہ سے آپ اپنی ہوم کنٹری نہیں جا سکتے اور آپ کو ایکسٹینشن چاہیے تو آپ ہمیں ای میل کریں, ایک فارم ہے آن لائن فری آف چارج, وہ بھریں اور ہم پھر آپ کی اپلیکیشن کو دیکھ کے بتائیں گے کہ ہم آپ کو ایکسٹینشن دیتے. یعنی کچھ لوگوں نے بالکل اس ٹیم سے رابطہ کیا, مسٹ ہے کہ اس ٹیم سے رابطہ کریں, مفت میں کوئی آپ کو ایکسٹینشن مفت میں جب تک وہ ٹیم ایشورنس آپ کو کنفرم نہیں کرتی یو مسٹ اپلائی. یعنی کہ اب یہ نہیں آئی تھنک مئی میں تھی اور اگست میں پالیسی تھی کہ اپلائی کرنے کی ضرورت نہیں ہے, ہم آٹومیٹکلی ایکسٹینشن دے رہے ہیں, اب وہ نہیں ہے. یو نیڈ ٹو کانٹیکٹ دس ٹیم. اور یہ پھر آپ کو کچھ لوگوں کو میں جانتا ہوں کہ ان کو ٹیم نے کہا ہے کہ آپ بے شک 31 جنوری یا کرسمس تک یہاں رہ سکتے ہیں, تو وہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ آپ کی اپلیکیشن میں کیا ایکسیپشنل سرکمسٹانسز آپ ڈالتے ہیں, جو بھی آپ نے ذکر کیا. یہ کیونکہ فری والی اپلیکیشن ہے جو آن لائن ڈلتی ہے فارم کے تھرو, ورنہ آپ کو £1000 فیس دے کے فردر لیو ٹو ریمین ڈالنی پڑے گی آؤٹ سائڈ آف امیگریشن رول. ہوم آفس سے یہ بول کے کہ جی 60 days اس کووڈ کی وجہ سے ناٹ انف, مجھے پتہ ہے مجھے کوئی اسپانسرشپ مل جائے گی, مجھے تھوڑا اور ٹائم چاہیے. بیکاز اس بات کی بھی بڑی زیادتی ہے, بیکاز اکثر آپ میں سے لوگ ہیں جن کے بچے ہیں جو اسکول میں جا رہے ہیں, اینڈ آئی تھنک اٹ از ویری انفیئر کہ ان کو 60 day کے اندر بول رہے ہیں کہ اپروٹ کرو, بچوں کو بھی واپس بھیجو, خود بھی واپس جاؤ. بیکاز یقین کریں بڑا ایک بہت بڑی موومنٹ ہوتی ہے ایک فیملی کے لیے اپنے ساری لائف کو اٹھا کے ایک جگہ لا کے اسٹیبلش کرنے کی, اور آپ کا کوئی قصور بھی نہیں ہے اور کووڈ کی وجہ سے آپ کے ساتھ یہ ہو رہا ہے. تو آئی تھنک اٹ از ویری امپورٹنٹ کہ گورنمنٹ آپ لوگوں کے لیے کوئی بیٹر سولوشن نکالے دین جو اسٹینڈرڈ ہوتا ہے جی 60 دن دے رہے ہیں اور آپ جی اپنا بندوبست کر لیں, اسپیشلی جب آج کل ریکروٹمنٹس بھی نہیں ہو رہی. تو آئی تھنک دیٹ از سم تھنگ سوشل میڈیا پہ آپ کو بہت اس کے اوپر شور مچانا چاہیے اینڈ گیٹ پیپل انوالوڈ, کیونکہ اب اچھی بات یہ ہے سوشل میڈیا پہ اگر آپ ایک پوسٹ کریں لوگ اکٹھے ہو جاتے ہیں, دین یو کین میک سم نوائز اباؤٹ دیٹ. آئی تھنک اٹس ویری امپورٹنٹ. سو تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا, اینڈ آئی وش یو آل دا بیسٹ. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. السلام. جی جی بولیں. ٹھیک ہے سر. الحمد للہ بالکل خیریت سے. جی سر میرا یہ ہے کہ میں ہسبینڈ کے ویزے کے لیے اپیل کی ہوئی ہے نا کورٹ میں, جی, اور 1 سال ہو گیا اب, جی, لیکن ان کی طرف سے کوئی ہیئرنگ کی ڈیٹ نہیں لگائی. ڈائم پہلے ان کی طرف سے اکنالجمنٹ لیٹر آیا تھا جس میں وہ کہہ رہے کہ ڈاکومنٹس وغیرہ جمع کریں نا, جی. 2.5 month ہو گیا ابھی تک ان کی ڈیٹ نہیں آ رہی ہیئرنگ کی. یہ پوچھنا تھا آپ سے کہ مطلب کتنا ٹائم ابھی اور لگے گا نا, آلریڈی 1 سال پورا ہو گیا. آپ کے ہسبینڈ ملک سے باہر ہیں؟ پاکستان میں ہیں وہ. ہاں جی. ہاں ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک ہے, بالکل ٹھیک. تھینک یو سو مچ. لیکن سکسیسفل اور ٹھیک ہے, میں عرض کر دیتا ہوں, ذرا میرا جواب سن لیں, ٹی وی پہ بہت امپورٹنٹ ہے. اب آج کل جو اپیلز ہیں وہ ڈفرینٹ طریقے سے ہو رہی ہیں. اب بڑی کلیئر گائیڈ لائنز ملتی ہیں ہوم آفس کو اینڈ آپ کے لیگل ریپرزنٹیٹیو کو, چیزیں تھوڑی تیز ہو رہی ہیں. کرونا سے پہلے یقین کریں اگر آپ میرے پرانے شو دیکھتے ہیں تو میں کہتا تھا کہ اسٹینڈرڈ انٹری کلیئرنس اپیل میں 8 سے 9 مہینے سے 1 سال لگ رہا ہے منیمم. اور اگر آپ میرے شو دیکھیں, میں بہت سالوں سے بات بول رہا ہوں کہ اس کو کور کرنے کے 2 طریقے ہیں. جو سب سے امپورٹنٹ طریقہ ہے پہلے میں وہ بتاتا ہوں آپ کو, اور یہ ہوم آفس کی پالیسی میں بھی ہے کہ اگر آپ کا کیس ریفیوز ہوا ہے, آپ کو پتہ ہے کہ آپ کی ہیئرنگ آئے گی 9-10 مہینے کے بعد. انٹری کلیئرنس کیسز کا یہ ٹائم سپین ہے, پرانے کیسز کا نہیں, اب تھوڑے جلدی آ رہے ہیں. بٹ مسٹ ہے کہ اپنے سارے ڈاکومنٹس پورے کر کے, ایک ہوم آفس کا ڈپارٹمنٹ ہے اپیلز ریکنسیڈریشن ڈپارٹمنٹ, اپنے لیگل ریپرزنٹیٹیو سے بولیں جو آپ کا کیس لڑ رہے ہیں کہ جی میرا پورا بنڈل تیار کر کے اپیل ریکنسیڈریشن ڈپارٹمنٹ کو بھیجیں, اور ان کو بولیں کہ میری اپیل کو ریکنسیڈر کرو بیکاز میں یہ ساری ریکوائرمنٹ میٹ کرتی ہوں اپنے ہسبینڈ کے لیے. مجھے آپ کے پورے کیس کا نہیں پتہ, میں ایک اسمپشن لے رہا ہوں, بیکاز ظاہری بات اگر آپ اپیل کر رہی ہیں تو آپ کو پتہ ہوگا کہ آپ کے کیس میں میرٹ ہے, تو وہ سارے کاغذات ان کو دیں. بیکاز اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو اپیل ریکنسیڈریشن یونٹ ہے وہ ہیئرنگ سے بہت پہلے آپ کو جواب دے دیتا ہے کہ ہاں یا نہ, کہ ہاں ٹھیک ہے ہم مانتے ہیں, ہم کیس کو ودرا کرتے ہیں, اور پھر کچھ عرصے بعد دیر از اے گڈ چانس اگر ودرا کرتے ہیں تو آپ کو ویزا ہسبینڈ کو شاید ملے, یا وہ کیس اتنا کمپلیکیٹڈ ہے وہ کہتے ہیں کہ نہیں جی ہم اسپیشلی جو 32011 والے کیسز ہیں جو جنرل گراؤنڈز آف ریفیوزل ہوتے ہیں 32011 کے, جی پہلے آپ کا کانڈکٹ اس کنٹری میں اچھا نہیں تھا, آپ نے اوور اسٹے کیا, خاص طور پہ ان کیسز میں ہوم آفس دیکھنے کو آیا کہ اسٹیپ بیک نہیں کرتا, وہ کہتا ہم کورٹ میں چلیں گے, تو وہ ایک الگ بات ہے. تو مجھے تو آپ کے کیس کی ہسٹری نہیں پتہ, لیکن میں یہ ضرور بولوں گا کیونکہ میں بڑا شوق ہوتا ہوں, میں لوگوں سے ملتا ہوں کہتے ہیں ہاں جی ہمارا کیس 8 مہینے سے چل رہا ہے, تو میں پوچھتا ہوں آپ نے اپیل ریکنسیڈریشن یونٹ کو اپنا کیس بنا کے بھیجا, جی وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ آئی جسٹ گیٹ کہ مجھے سمجھ نہیں آ رہا کہ ایک چیز جب اویلیبل ہے کیوں آپ 9 مہینے کے لیے ویٹ کر رہے ہیں.
کیونکہ مجھے ہسٹری سے پتہ ہے, پرسنل ایکسپیرینس سے پتہ ہے لوگوں کے کیسز کہ پہلے 3-4 مہینے میں ہی ان کو ویزا مل گیا بیکاز انہوں نے اپیل ریکنسیڈریشن یونٹ کو اپنا پورا بنڈل بنا کے بھیجا ہے, انہوں نے ریکنسیڈر کیا ہے کیس کو, ان کا ٹھیک ہے ہم کورٹ میں نہیں جاتے, یہ لیں ویزا. لیکن سرٹن کیسز میں انہوں نے کہا نہیں ہم نہیں مانیں گے اور ہم کورٹ میں جائیں گے. پھر آپ کی قسمت اور آپ کا میرٹ کیس کر کے کورٹ میں آپ جیتتے ہیں یا ہارتے ہیں. تو اس چیز کو پلیز ذرا دھیان میں رکھیں, تو اس سے تھوڑا آپ کا پروسیس تیز ہو جاتا ہے. اینڈ آف کورس سیکنڈ یہ ہے کہ آپ اپلائی کر سکتے ہیں جج کے آگے کہ میری ہیئرنگ تھوڑی جلدی ہو, لیکن دیکھنے میں آج کل کرونا وائرس کی وجہ سے اتنے حالات ٹف ہیں کورٹس میں کہ شاید ہی ایکسیپشنل سرکمسٹانسز میں کوئی جج آپ کی ایکسپیڈائٹ کرے ہیئرنگ کو. لیکن جو اپیل ریکنسیڈریشن یونٹ والی بات ہے یہ بہت ہیلپ فل ہے. مجھے بتایا جا رہا ہے کان میں ہمارا بریک کا ٹائم ہوا ہے. بریک پہ جانے سے پہلے میں دوبارہ آپ لوگوں سے ریکویسٹ کرتا ہوں کہ تھینک یو سو مچ فار یور لو اینڈ سپورٹ جو آپ سوشل میڈیا پہ اس چینل کو دیتے ہیں, شو کو دیتے ہیں. پلیز اس شو کو لائک کریں, شیئر کریں, سبسکرائب کریں, اینڈ تھینک یو فار یور لو اینڈ سپورٹ. اب ہم لوگ ایک بریک پہ جانے لگیں. بریک سے واپس آ کے I'll take some more calls جو ہمارا آخری سیشن ہوگا. سو انشاءاللہ تعالیٰ سی یو آفٹر دا بریک. السلام علیکم, ویلکم بیک ٹو دا شو. اپنے اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, اپنا سوال پوچھ لیں اور ٹی وی پہ جو آپ سن رہے ہیں. وعلیکم. وعلیکم السلام. سر مجھے یہ پوچھنا ہے, ہم لوگ کا ابھی 7 A بیس ملا تھا, 7 A بیس سے ہم لوگ کو ملا تھا. ابھی ہم لوگ کا 2 ویزا مل گیا, تیسرا ابھی ایکسٹینشن ہے. پہلے تو آن لائن نہیں تھا, ابھی آن لائن ہو گیا سننے میں آتا ہے. اس کے لیے سر کیا ابھی ڈائل کا پیپر جمع کرانے پڑے گا, اس کا ایئر کارڈ ہمارا 20 سال کا ہے, تو یہ چھوٹا بچہ ہے وہ ابھی 10 سال کا ہو گیا, اس کا بھی مل گیا ہم لوگوں کو. تو ابھی ہم کو کیا کیا کرنا ہے سر کا, کو بہت سننے میں بہت اچھا بتاتے سر, پلیز ہم لوگ کو ہیلپ کرے گا. کیا کہ ہم کو 2.5 سال ریکارڈ چاہیے, کیا کرنے کیسے کرنے کا سر. اوکے, تھینک یو سو مچ. تھینک یو آپ کی کال کا. دیکھیں اب اپلیکیشن آن لائن ہو گئی ہے, اور جب آپ اپلیکیشن بھرتے ہیں بیسڈ آن کہ آپ اپلیکیشن میں کیا کیا بھر رہے ہیں, اس کے اینڈ میں ایک چیک لسٹ آتی ہے. اب پہلی بات ہے کہ مجھے لوگ کہتے ہیں جی ہمیں لسٹ بتائیں. دیکھیں کیونکہ چیک لسٹ آ رہی ہے تو آپ کو الگ سے لسٹ دینے کی ضرورت نہیں ہے. جب آپ فارم بھر لیں گے آن لائن, خود بخود بیسڈ آن آپ نے کیا انفارمیشن بھری ہے اس کے حساب سے ایک چیک لسٹ آ جائے گی آپ کے پاس. جب فارم بھر کے آپ جمع کرائیں گے اس میں آ جائے گی ڈاکومنٹ کے اندر ایک چیک لسٹ. اس چیک لسٹ کے حساب سے آپ نے ڈاکومنٹ جمع کرانے ہیں ہوم آفس کو. اب کیونکہ وہ چیک لسٹ کیس اسپیسیفک ہے کہ جو آپ انفارمیشن ڈالیں گے, کتنے لوگوں کی انفارمیشن ڈالیں گے, بچے کون ہیں, بڑے کون ہیں, اس کے حساب سے وہ چیک لسٹ بنتی ہے. تو آپ کسی کو پہلے سے وہ چیک لسٹ دے نہیں سکتے. کہ موٹا موٹا تو بتا سکتے ہیں کہ جی چیک لسٹ میں ہوگا اپنے پاسپورٹ دو, بایو میٹرک دو, اسکول کا ریکارڈ دے دو, پروف آف ایڈریس دے دو کرنٹ, اینڈ دیٹ مینلی وہ جو چیز مانگتے ہیں. زیادہ تر جو لوگ ایکسٹینشنز اپلائی کر رہے ہوتے ہیں 10 ایئر روٹ کے اوپر, پہلی 2.5 سال کی مل گئی, پھر 2.5 سال کی مل گئی اور اپلائی کر رہے ہیں, اگر کوئی چیک لسٹ میں کوئی چیز آپ کے پاس پوری نہیں بھی ہوتی سوائے مینڈیٹری ڈاکومنٹس کے جو IDs ہیں آپ کی اور BRP کارڈ انلیس وہ گم گیا ہو, زیادہ تر دے آر ویری ریلیکسڈ اباؤٹ دا ڈاکومنٹس. تو اگر کوئی کچھ لوگ ہوتے ہیں مجھے کہتے ہیں جو میں مل نہیں رہا 2 سال کا پروف, ہم نے گھر شفٹ کیا اور وہ گم گیا, ناٹ اے پرابلم بیکاز آپ ایکسٹینشن اپلائی کر رہے ہیں. پہلی اپلیکیشن پہ دیز تھنگز میٹر, وہ بھی اسپیشلی اگر آپ اسپاؤس ویزے پہ اپلائی کریں بیکاز دے وانٹ ٹو نو کہ 2 سال سے آپ کٹھے رہ رہے ہیں نہیں, اگر آپ کی شادی نہیں ہوئی. دا ریسٹ از فائن, اتنا گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے. آن لائن فارم بھریں, چیک لسٹ کو دیکھیں اور جمع کرا دیں, کوئی گھبرانے کی بات نہیں. کیونکہ چیک لسٹ بنے گی ڈپینڈنگ آن فارم پہ کیا انفارمیشن ڈال رہے ہیں, تو کوئی پری ڈٹرمنڈ چیک لسٹ نہیں ہے جو پہلے زمانے میں ہوتی تھی. اس لیے بالکل گھبرانے کی بات نہیں ہے, بھریں اینڈ دین سبمٹ دی اپلیکیشن. اور اگر کسی وجہ سے آپ کو بھرنے میں پرابلم ہو رہی ہے یا آپ کو تھوڑا سا ایشو ہے اس کے اوپر, دین آف کورس سیک لیگل ریپرزنٹیشن جو آپ کی مدد کر سکتے ہیں اپلیکیشن کے اندر. اور ایک بات میں دوبارہ بول دوں, میں لوگوں سے کہہ رہا ہوں کہ کرونا وائرس کی وجہ سے اگر آپ کافی اسٹرگل کر رہے ہیں تو ضرور فی ویور کے لیے بھی اپلائی کریں ہوم آفس سے اگر فائنینشلی آپ اسٹرگل کر رہے ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. Hello, assalamu alaikum. I want to ask about my friend. She's here on spouse visa, and she applied for her first time spouse visa extension in June. But however, she submitted her pictures in September through the IDV app. So I wanted to ask,
when will her 6 months be considered from? June or September? And how long do you reckon it would take for her to receive an answer? All right, thank you so much, ma'am. The 6 month is just a guidance. It's not a factual statement. It has to be 6 months. It's just for guidance. Depending on the workload for the caseworker, depending on the circumstances, it could take anywhere from 6 months up to 8 months. But generally, the period technically starts when you've submitted your documents, because obviously they can only assess the application once the documents have been submitted. Unfortunately, I do not have a procedure in place. I'll only be guessing how long it's going to take, but looking at past applications, my experience says it's anywhere between 6 months, under 6 months from the point of you submitting your documents. I've had cases where the documents have been submitted through the IDV or through the email, which they give you, and within 20 days they've given a decision. I know cases you've submitted your documents through the email and they have not made a decision in 4 months. So I think it really depends who the caseworker is or the unit. If the unit is having internal difficulties because certain members have symptoms of coronavirus, they've stopped coming all of a sudden, then obviously there are 2-3 caseworkers working the whole case file. Because I think on a daily basis, a certain unit will, I'm making an assumption, will get 300-400 applications daily. So obviously that takes time. So all I'm saying is be patient. There is no crystal ball that gives you a very definitive answer that the decision will come before Christmas, etc. Hope for the best, and then generally I've seen the Home Office have picked up their pace, being very honest with you. And I think one of the reasons they picked up the pace is because now the applications are through the portal, which is you scan the documents, it takes away all the hard, because remember when we used to send them documents through post, they had to scan everything. So now, thank goodness that's done. And now they're asking yourselves, I mean, your friend would be probably one of the people, they're asking if you take a selfie and just give it to us and that will be enough. So they are improving. And I think all these improvements are leading towards a very quick response on the application. So fingers crossed and hope for the best. Thank you so much for your call. अगले कॉलर की तरफ चलते हैं जी. अस्सलाम वालेकुम. अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम अस्सलाम. मैंने आपसे वीजा एक्सटेंशन के बारे में कुछ सवाल करने, 1-2 सवाल हैं जी. तो बेसिकली ऑनलाइन एक्सटेंशन एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रही हूँ, FLR FP, और ये 10 ईयर के रूट पे और एज अ पेरेंट ऑफ 2 ब्रिटिश चिल्ड्रन है जी. तो इसमें एम्प्लॉयमेंट से रिलेटेड सवाल है कि आप काम करते हैं या नहीं करते. तो मैंने लास्ट मंथ से काम शुरू किया और मैं सेल्फ एम्प्लॉयड हूँ. यस मैम. मेरे कोई रिटर्न्स अभी तक गए नहीं, तो मैं कैसे इस क्वेश्चन को हैंडल करूं. और दूसरा क्वेश्चन ये है कि मेरे हस्बैंड कई सालों से सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उन्हें इस एप्लीकेशन फॉर्म में क्या क्या शो करना चाहिए. ओके, थैंक यू सो मच मैम आपकी कॉल का. देखिए पहले तो हम आ जाते हैं फॉर्म के अपने ऊपर, फिलिंग के ऊपर. तो अगर आपको चाहे 10 दिन हुए काम करते हुए या आपको सेल्फ एम्प्लॉयड करते हुए 2 महीने हुए, आप पूरा उस सेक्शन को भरें डिपेंडिंग ऑन वो क्या आपसे सवाल पूछ रहे हैं. ज़ाहिर बात है कि वो लास्ट ईयर की फाइनेंशियल इनकम पूछ रहे हैं तो वो ज़ीरो है क्योंकि अभी आपका पूरा साल नहीं हुआ. लेकिन वो पूछते हैं कि आपकी मंथली इनकम कितनी है, तो वो जो आपकी एस्टिमेटेड मंथली इनकम है, क्योंकि ज़ाहिर बात है सेल्फ एम्प्लॉयड लोगों को तो साल के एंड में पता चलता है कि उन्होंने कमाया कितना है. अभी तो वो ग्रॉस ले रहे होते हैं, तो जो आपका अकाउंटेंट आपको एस्टिमेटेड मंथली इनकम बताता है वो आप वहाँ ड्राफ्ट करते हैं. अब चक्कर ये होता है जो लोग बहुत सख्त एकदम परेशान हो जाते हैं, मैं आपको वो बताता हूँ. क्योंकि आपने एम्प्लॉयमेंट या सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाला सेक्शन उठाया है, ऑटोमेटिकली जब आप चेक लिस्ट पे जाते हैं तो वो बहुत लंबी सी लिस्ट आपको दे देते हैं. और अक्सर लोग कहते हैं जी ये क्या हो गया, मैं तो अभी एम्प्लॉयमेंट को 1 साल भी नहीं हुआ, उन्होंने 1 साल की बैंक स्टेटमेंट मांग ली है, ये मांग लिया, ये मांग लिया. बिकॉज वो प्री सेट होता है कि होम ऑफिस के पास इतना एडवांस सॉफ्टवेयर नहीं है कि वो और भी स्पेसिफिकली चेकलिस्ट करे. तो वो एक स्टैंडर्ड चेकलिस्ट एकदम निकाल देते हैं. जैसे ही आप टिक करते हैं एम्प्लॉयमेंट को तो 6 महीने की पे स्लिप, 6 महीने की बैंक स्टेटमेंट, एम्प्लॉयर लेटर, वो स्टैंडर्ड. अगर आप सेल्फ एम्प्लॉयमेंट को टिक करते हैं तो वो एकदम वो चेकलिस्ट बन जाती है. 1 साल का बैंक रिकॉर्ड, 1 साल का पर्सनल, 1 साल का बिजनेस, ये वाले अकाउंट्स, वो वाले अकाउंट्स. लेकिन अगर आप 10 ईयर के ऊपर हैं, क्योंकि 10 ईयर पे आपको ऑलरेडी वीज़ा बच्चों की बेस पे मिल गया, तो आप उस सारी इन्फॉर्मेशन को काट करके जो अपनी 3-3 महीने की आप लगाना चाहते हैं, जो पुराने ज़माने में होता था, वो कर सकते हैं. और कवरिंग लेटर में उनको मेंशन कर सकते हैं कि मैंने इसलिए नहीं लगाया कि मेरे पास ये अवेलेबल है नहीं. लेकिन एक बात का ख्याल रखें कि ऑलरेडी आपके वीज़े चल रहे हैं और वो आपको दे रहे हैं वीज़ा आपके बच्चों की बेस पे या पार्टनर रूट के ऊपर, तो वो चीज़ चलती रहेगी.
صرف اگر کیس ورکر کو پھر بھی کوئی اور چیزیں آپ سے پوچھنی ہیں تو وہ آپ سے کانٹیکٹ کر کے پوچھ لیں گے. تو اس میں زیادہ لوگ جو پریشان ہوتے ہیں اس میں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے, کیونکہ اکثر لوگوں کے پاس وہ ساری انفارمیشن نہیں ہوتی. یہ ظاہری بات ہے, میں بات کر رہا ہوں ایکسٹینشن اپلیکیشنس کی, وہ بھی 10 ایئر روٹ کے اوپر. جو لوگ 5 ایئر روٹ پہ ان پہ یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی, اور جو لوگ پہلی دفعہ اپلائی کر رہے ہیں ان پہ بھی یہ چیز اپلائی نہیں ہوتی. تو پلیز اس کو اسی سینس میں لیں, آپ کے لیے میں بتا رہا ہوں, باقیوں کے لیے اپلائی نہیں ہوتی جن کے ڈفرینٹ چیزیں ہیں جن پہ اپلائی ہو رہی ہیں. تھینک یو سو مچ آپ کے کال کے لیے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. ہیلو جی, السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. ٹھیک ہے جی, میرا آپ سے کوشچن یہ تھا کہ میں لیو ٹو ریمین پر ہوں اور ایکسپائر ہونے پر, اور ایسا ہے کہ میرے 10 سال بھی اس کے 1 سال بعد پورے ہو جائیں گے, اور میں ایک برٹش سٹیزن کے ساتھ میرڈ بھی ہوں. تو ابھی جو ایکسٹینشن میں کروں گا وہ لیو ٹو ریمین میں ہی کروں گا, یا مجھے شادی کے بیسس پہ اپلائی کرنا پڑے گا, اور اس کے بعد میفنٹ کے لیے کیا؟ تو ابھی آپ کو جو ویزا ہے وہ شادی کے بیس پہ نہیں ملا؟ نہیں, ابھی مجھے میری بیٹی کے بیس پہ ملا تھا, مطلب ریلیجیسلی میرڈ تھے, مطلب لیکن میں سر آپ کی اس ٹائم انہوں نے کیس جو اپلائی کیا تھا وہ بیٹی کے لیے کیا تھا. اوکے سر, میں آپ کی بات سمجھ گیا سر. تھینک یو سو مچ آپ کی کال کا سر. دیکھیں جو مجھے تھینک یو سر, جس طرح آپ نے مجھے بولا ہے تو دیکھنے میں آیا, جو میں سمجھ رہا ہوں کہ آپ کے پاس 10 ایئر ویزا ہے ڈاٹر کے روٹ کے اوپر. اینڈ ظاہری بات ہے اس سارے پیریڈ کے اندر آپ نے شادی بھی اب اپنی اسپاؤس سے کر لی, یا آپ کہہ سکتے ہیں کہ ہم 2 سال سے اب کٹھے بھی رہ رہے ہیں. تو ایک بات یاد رکھیں کہ جو اپینڈکس ایف ایم پہ پارٹنر روٹ ہے, اور اگر آپ 5 ایئر پہ جانا چاہتے ہیں تو پھر آپ کو فائنینشیل ریکوائرمنٹ بھی میٹ کرنی پڑے گی 18,600 کی, اور انگلش ٹیسٹ بھی پاس کرنا پڑے گا. تو پھر آپ سوئچ کر سکتے ہیں 5 ایئر روٹ پہ. لیکن کوائٹ آنیسٹلی آپ کو کیا فائدہ, کیونکہ 1 سال بعد آپ کے 10 ایئر لافلی پورے ہو جائیں گے اکارڈنگ ٹو یو. لیکن اگر آپ سوئچ کرنا چاہتے ہیں 5 ایئر پہ, تو ایک بات کا خیال رکھیں کہ بالکل 5 ایئر پہ آپ سوئچ کر سکتے ہیں, سبجیکٹ ٹو کہ آپ اپینڈکس ایف ایم کی ساری ریکوائرمنٹ کو میٹ کریں. لیکن جو آپ کا 5 ایئر پیریڈ ہے وہ نئے ویزے سے شروع ہوگا. جو پہلے 2.5 سال کا پیریڈ ہے, کیونکہ وہ ڈاٹر والے 10 ایئر روٹ پہ تھا, وہ آپ 5 ایئر روٹ پہ ایڈ نہیں کر سکتے. تو وہ آپ کی مرضی ہے کہ ڈاٹر کی بیس پہ دوبارہ ایکسٹینشن اپلائی کر دیں, یا آپ پارٹنر روٹ پہ اپلائی کر دیں. دیٹ از اپ ٹو یو. کیونکہ مین بات یہ ہے کہ ابھی آپ پراپر اپلیکیشن ڈالیں گے, اور پھر جب آپ کو ویزا مل جائے گا اگلے سال آپ کے 10 ایئرس بھی پورے ہو جائیں گے لافلی. آئی ہوپ, آئی ایم ناٹ گوئنگ ٹو ڈیٹیل کہ آپ کا کوئی گیپ تھا یا نہیں, آئی ایم جسٹ ٹیکنگ یور ورڈ فار اٹ. تو وہ پھر آپ اگلے سال انڈیفینٹ لیو ٹو ریمین اپلائی کر سکتے ہیں لانگ ریزیڈنس کی بیس پہ. اینڈ دس از ہاؤ سمپل اٹ از. تو اس وقت آپ کی مرضی ہے, اسی ویزے کو ایکسٹینڈ کرتے رہیں یا سوئچ کر لیں 5 ایئر پہ, کیونکہ آپ کی جو منزل ہے وہ اگلے سال 12 مہینے بعد تو ویسی پوری ہو جاتی ہے. زیادہ میں اس پہ دھیان دیتا, اگر آپ سوچ رہے تھے کہ جی کہاں 10 سال میں ویٹ کروں, اب میرے پاس 2.5 سال بعد ریکوائرمنٹ پوری ہوگی, میں 5 ایئر روٹ پہ سوئچ کر لیتا ہوں, تاکہ اگر 5 سال کا 0 سے بھی کاؤنٹ ہوتا ہے پیریڈ تو میرے 2.5 سال اینڈ میں بچ جاتے ہیں, بیکاز میں 7.5 سال بعد سیٹلمنٹ اپلائی کر دوں گا. لیکن آپ کی منزل تو 12 مہینے بعد آ جائے گی, تو اٹس ڈزنٹ میٹر کہ ابھی آپ کیا کریں. وش یو آل دا بیسٹ سر. تھینک یو آپ کی کال کے لیے. اگلے کالر کی طرف چلتے ہیں. السلام علیکم. ہائی سر, میں نے کچھ انفارمیشن چاہیے سی. جی. ਮੇਰੇ ਹਸਬੰਡ ਇਲੀਗਲ ਆਏ ਸੀਗੇ ਫਰਮ ਫਰਾਂਸ 2013 ਚ ਸਾਡੀ ਕੋਰਟ ਮੈਰਿਜ ਹੋਈ ਸੀ ਇੱਥੇ, ਐਂਡ ਫਰਸਟ ਵੀਜ਼ਾ ਸੀ ਇੰਡੀਆ ਤੋਂ ਲਿਆ ਸੀ. ਨਾਓ ਹੀ ਗੋ ਇਨਡੈਫੀਨਿਟ, ਸੋ ਵੈਨ ਹੀ ਕੈਨ ਅਪਲਾਈ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ, ਬਿਕੋਜ਼ ਸਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ 10 ਈਅਰ ਆਫਟਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਪਾਸਪੋਰਟ ਮਿਲਣਾ, ਬਿਕੋਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਇਲੀਗਲ ਐਂਟਰ ਹੋਏ ਸੀ. Alright, thank you so much ma'am. دیکھیں نارملی ہوتا ہے کہ جب آپ کا انڈیفینٹ مل جائے تو آپ کو 1 سال ویٹ کرنا پڑتا ہے بفور اپلائنگ فار نیچرلائزیشن, وچ از دا فرسٹ اسٹیپ فار برٹش پاسپورٹ. لیکن اگر آپ کی میرج کسی برٹش نیشنل سے ہوئی ہے تو آپ امیجیٹلی انڈیفینٹ کے بعد اپلائی کر سکتے ہیں نیچرلائزیشن کے لیے, ایز لانگ ایز پچھلے 3 سال اب اس ملک میں رہ رہے ہوں. لیکن جب آپ نیشنلائزیشن کی اپلیکیشن ڈالتے ہیں تو وہ پچھلے 10 سال میں جاتے ہیں اور دیکھتے ہیں کہ اس میں کبھی آپ نے اوور اسٹے تو نہیں کیا تھا. تو اگر اس میں کوئی ایسا پیریڈ آتا ہے جس میں آپ نے اوور اسٹے کیا تھا تو نارملی مینڈیٹری نہیں ہے, بٹ نارملی وہ ویزے کو آپ کی اپلیکیشن کو ویزا کہہ رہا ہوں سوری آپ کی اپلیکیشن کو ریفیوز کر دیتے ہیں. تو پھر ہم لوگوں کو کہتے ہیں کہ جو اوور اسٹے کا پیریڈ ہے آپ کو پتہ ہے کب تک آپ نے اوور اسٹے کیا تھا, اور اس کے بعد آپ کو ویزے ملنے شروع ہو گئے تھے. تو جس ڈیٹ سے آپ کو ویزے ملنے شروع ہوئے ہیں پہلا ادھر سے 10 سال کاؤنٹ کر کے, اور اس کے بعد آپ اپلائی کریں نیچرلائزیشن کے لیے, تو پھر چانسز نہیں آپ کے ریفیوزل ہونے کے آن یور اوور اسٹے پیریڈ کی وجہ سے. تھینک یو سو مچ. آج مجھے بتایا جاتا ہمارا شو کا اختتام ہونے کو آیا ہے. تھینک یو سو مچ جو لوگ آئے آج شو کے اندر, اینڈ ڈو اپالوجائز اگر میں ساروں کی کالز نہیں لے سکا, بٹ آف کورس دے وڈ بی انادر ویک سون.
بریک شو ختم کرنے سے پہلے مائی ریکویسٹ یو تھینک یو سو مچ فار لو اینڈ سپورٹ جو آپ شو کو سوشل میڈیا پہ دیتے ہیں. آئی ووڈ لو فار یو ٹو کیپ سبسکرائبنگ, شیئر کریں, سبسکرائب کریں اینڈ لائک کریں شو کو. تھینک یو سو مچ فار لو اینڈ سپورٹ. ان شاء اللہ تعالیٰ آپ سے ملاقات اگلے ہفتے ہوگی. اپنا خیال رکھیں. اللہ حافظ.